कोई भी ताकतवर हस्ती और शख्सियत अपनी नाफरमानी को पसंद नहीं करती। अगर मुलाजिम मालिक के हुक्मों को न माने तो झिड़कियां खानी पड़ती हैं। अगर मुलाजिम ज्यादा हुक्म से इन्हिराफ करे, सरताबी करे, तो कई मर्तबा मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़ते हैं। अगर मुलाजिम ज्यादा बेवफाई का मुजाहरा करे तो कई मालिक उनको जेलों तक पहुंचा देते हैं। हजरात गिरामी कदर, कुछ यही मामला दुनियावी कवानीन का भी है। रियासत के कवानीन भी हमेशा उस शख्स के खिलाफ मुअस्सर तरीके से हरकत में आते हैं जो शख्स रियासती कवानीन का इनकार करता है, उनसे इन्हिराफ करता है। हजरात गिरामी कदर, आप पाकिस्तान के अंदर भी इस बात को देख सकते हैं, इंग्लिस्तान में देख सकते हैं, सऊदी अरब में देख सकते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर कानून शिकनी की सजा अपने अपने इलाके के अंदर मौजूद कवानीन के एतबार से होती है। यह अलग बात है कि कई मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती ज्यादा होती है और कईयों में कम होती है। पाकिस्तान और कई तरक्की पजीर ममालिक के अंदर जराइम का इर्तिकाब करने के बावजूद मुजरम सिफारिश के जरिए, ताकत के जरिए, रिश्वत सतानी के जरिए कवानीन की गिरफ्त से बच निकलता है। हजरात गिरामी कदर, जिसकी अप्रोच है, जिसके पास सरमाया है, जिसके ताल्लुकात हैं, जिसकी PR है, वो अपनी ताल्लुकदारी की मुनासिबत से बच निकलता है। लेकिन कमजोर आदमी जो होता है वो कानून के शिकंजे में आ जाता है और फिर कई मर्तबा इजाफी सजा काट के उसको जेल से निकलना पड़ता है। कई मर्तबा यह भी देखने में आया कि बड़े जो लैंडलॉर्ड और बड़े मुअस्सर सरदार होते हैं, लोगों को कत्ल कर देने के बावजूद भी बच निकलते हैं। 2-4 महीने पहले एक केस जिसकी मैं पैरवी करता रहा, उसके अंदर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें सामने आईं। सरदार अब्दुर्रहमान खितरान, जो कि बलोचिस्तान का एक बड़ा ही मुअस्सर और बहुत बड़ा सरदार है, उसने वहां पर खान मोहम्मद मरी, जो कि एक मजलूम और गरीब आदमी है, उसके पूरे अहले खाना को कैद किए रखा, महबूस किए रखा। हमने आवाज उठाई, सेनेटर मुश्ताक भाई ने आवाज उठाई और दोस्तों ने ताउन किया। बिल्लाहिर खान मोहम्मद मरी की आवाज इस हद तक मुअस्सर हुई कि अब्दुर्रहमान खितरान के निजी जेल खाने से उसके बच्चों को बादयाब करवाया गया, लेकिन इस बादयाबी के अमल के दौरान 2 बच्चों को शहीद भी कर दिया गया। लेकिन हजरात गिरामी कदर, अब्दुर्रहमान खितरान जब सारे के सारे मामले के अंदर गिरफ्तार हुआ तो विक्ट्री का निशान बनाकर जा रहा था और यह बात समझा रहा था कि बलोचिस्तान के कवानीन मेरी सरदारी के रास्ते में हाइल नहीं हो सकते। हजरात, वही हुआ। खान मोहम्मद मरी अपने बच्चों के साथ उस इलाके से बाहर निकल गया, लेकिन अब्दुर्रहमान खितरान का कोई ट्रायल नहीं हो सका, इसलिए कि वो ताकत वाला था, असर और रसूख वाला था। हजरात गिरामी कदर, हमारे कवानीन का इस मुल्क के अंदर कई लोग उसकी धज्जियों को उड़ाते रहते हैं। कई लोग कवानीन के अदम एहतराम की तमाम मनाजिल को तय करते हुए नजर आते हैं। उन लोगों में एक इंतहाई मनफी किरदार मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का भी है, जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हर्जा सराई भी करता है, हजरत आयशा को बदबख्त और जालिम भी करार देता है, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत जुबैर इब्ने अवाम को बागी भी कहता है, सहाबी होने की किसी फजीलत को भी नहीं मानता, ताबईन को भी रज के झूठा कहता है, अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जात अल्लाह को भी मुहम्मल कहता है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताहियां करते हुए
علماء یہود کی مناسبت سے وہ بات کہتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں آئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علماء یہود حضور کو کل کا چھوکرا کہتے تھے، 295 کے قوانین کو بھی نہیں مانتا، قادیانیوں کو بھی دل سے کافر نہیں سمجھتا، بلکہ یہ بات کہتا ہے اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، علماء اسلام کے اوپر تبرہ کرنا، ابن تیمیہ کی ذات پہ تنقیص کرنا، علامہ شہید کی ذات پہ حملہ کرنا اور ان کو دشمنان اہل بیت کے وکیل کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ناپاک جسارت کرنا، ان تمام کے تمام کرائم کے لمبے چوڑے ریکارڈ کے باوجود حضرات گرامی قدر چونکہ پی آر ہے، چونکہ تعلقات ہیں، اس لیے ابھی تک قانون کے شکنجے میں نہیں آیا، لیکن چلتے چلاتے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک وقت آئے گا جب مرزا دجال اللہ کے فضل و کرم سے جیل خانے میں جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے عمر قید کی سزا کاٹے گا، اس کے ہاتھ میں ہتکڑی کو ڈالا جائے گا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا جائے گا اور اس کی زبان بندی کے آرڈر کو جاری کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بازاری زبان کا مقابلہ کرنے کا پورا حوصلہ موجود ہے۔ جس زبان سے وہ صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، اگر وہ مجھے بھی گالی دے لے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرات گرامی قدر کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پورا ملک اس کے بارے میں سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والے احسان الہی ظہیر کا یہ گناہگار اور کمزور بیٹا پورا معاشرہ خاموش رہے، انشاءاللہ ہم اس کی سزائے عمر قید کا مطالبہ کرتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے سامنے اس بات کو رکھتے رہیں گے جو حضور اقدس کے صحابہ کا گستاخ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اس ملک کے اندر رہنے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ مجھے یہ بات بتلائیے کیا یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات میں نے بطور مثال پیش کی ہے، اصل بات یہ ہے جہاں پر قانون کی عمل داری ہوتی ہے وہاں پر قانون پوری طرح لاگو اور امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور جہاں پر قانون کے راستے میں سکم ہوتے ہیں وہاں پر قانون کی پریویلیج لینے والے لوگ بھی منظر عام کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو انسانوں کا حال ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو مال کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے قانون کے نفاذ سے روک سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں، جس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کی سرتابی کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرات گرامی قدر اس کا اصل انجام تو حاویہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ ذات جو شدید العقاب ہے، اور وہ ذات جو سریع الحساب ہے، اور وہ ذات جو جبار و قہار ہے، کئی مرتبہ مجرموں پہ گرفت کرنے کے لیے اور کئی مرتبہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی زندگی میں ابتلائیں لے آتی ہے، اور ان ابتلاؤں کو انسان ہاں کتنا بھی کوشش کرے ان اترنے والی ابتلاؤں کو روکنا اور ان کے اوپر قابو پانا انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قوم عاد کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قوم صدوم پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قوم مدین پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ آل فرعون پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قارون پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ حامان پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ابو لہب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ حضرات گرامی قدر، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی بھی طور پہ ممکن نہیں۔ جب انسان ایمان والا ہو اور اسلام والا ہو، توحید والا ہو
اور سنت والا ہو، لیکن ساتھ ہی فسق و فجور والا بھی ہو، ساتھ ہی گناہگار بھی ہو اور خطاکار بھی ہو، اس کی زندگی کے اندر بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ابتلائیں آ جایا کرتی ہیں، لیکن ان ابتلاؤں سے مقصد اور ہوتا ہے جو ابتلائیں اللہ کے مجرموں کے پرداب کا کوڑا بن کے آتی ہیں، وہ ابتلائیں جس وقت اہل اسلام پہ آتی ہیں اور مسلمانوں پہ آتی ہیں، در حقیقت وہ ان کی اصلاح کے لیے آتی ہے، ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کے آنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی وجہ سے جو اہل عقل و خرد ہیں اور جو اہل حکمت و شعور ہیں اس نقطے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آزمائش میں اور عذاب میں فرق کیا ہے۔ عذاب اور آزمائش میں فرق بنیادی طور پہ سمجھنا ہو تو یہ ہے، اگر تیری زندگی میں آنے والی مصیبت تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، اور آنے والی مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اہل عقل و شعور اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو آزمائش، جو پریشانی، جو بیماری، جو قاتلانہ حملہ، جو جادو ٹونے کا وار، جو حاسدوں کی سازش، جو مکاروں کی مکاریاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، در حقیقت وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کلام حمید میں کچھ یوں بیان فرما دیا، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں دنیا کے قانون شکنی کرنے کے بعد پولیس کی گرفت سے تو بچ سکتا ہوں، اداروں کی گرفت سے تو بچ سکتا ہوں، لیکن رب جبرائیل اور میکائیل کی گرفت سے بچنا کیوں کر ممکن ہے؟ جس کا تصرف کائنات کے ذرے ذرے پر ہے اور جس کا تصرف کائنات کے چپے چپے پر ہے، وہ اللہ جو سریع الحساب ہے، جو شدید العقاب ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے گرفت کر سکتا ہے، کوئی بندہ اس کی گرفت کو ٹالنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور مشاہدے میں آتی ہے، اور مشاہدے میں آنے والی وہ بات آنکھوں کو کھول دیتی ہے اور چونکا کے رکھ دیتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو مبتلا مصیبت دیکھ کر اپنے گرد و پیش میں نگاہ کو دوڑاتا ہے تو اس کو بڑے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس سے بھی بڑے گناہگار ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے پاپی ہوتے ہیں۔ بندے کے دل میں ہلکا سا ملال آ جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے اللہ میں بھی بڑا سیاکار ہوں، اللہ میں بھی بڑا گناہگار ہوں، اللہ میں بھی بڑا خطا کار ہوں، لیکن اللہ وہ تو بہت بڑے گناہ کر رہا تھا، اللہ تو نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے پکڑ لیا، اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اونچی آواز سے کوئی بات کرو یا نیچی آواز سے، یا اونچی آواز سے کوئی حرکت کرو یا نیچے خفیہ طور پہ کوئی حرکت کرو، اللہ تمہارا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا وجہ ہے؟ میں پھنس گیا، وہ بچ گیا، کہا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں پکڑ لوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں پکڑ لوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے۔ چنانچہ کائنات کے چپے چپے پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر آنے والی ہر تکلیف جو ہوتی ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے امر سے آتی ہے۔ جادوگری کی فسونکاری کے بارے میں بھی اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کا وار کتنا بھی شدید کیوں نہ ہو وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک پروردگار عالم کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جادو کے وار کو روکنا چاہتے ہیں
تو جادوگر ہاں کتنی بھی کوشش کرتا رہے وہ وار مؤثر نہیں ہو سکتا. نظر کتنی بھی بری کیوں نہ ہو انسان کو گرا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو بد نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو گرا کر اس کے پلنگ پر پھینک دیتی ہے. حضرات گرامی قدر، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تنہا اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری مشیت کی حیثیت کوئی نہیں ہے اور اللہ کی مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، زندگیوں کے اندر آنے والی ابتلائیں اور مصائب در حقیقت مجھے جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں کہ ہمیں اپنے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے سورہ تغابن کے اندر مصائب کا اور ایمان کا بڑے عجیب انداز میں ربط بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اور جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن جو بندہ مومن و مسلمان ہوتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو سمجھا دیتے ہیں. اللہ اس کے ذہن کے اندر اس پوری کی پوری سٹوری کو اور پوری کی پوری پکچر کو چلا دیتے ہیں کہ جو مصیبت کی اساس ہے، جو مصیبت کی جڑ ہے، جو مصیبت کی بنیاد ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے پر جو ہے کھول کے رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں کہا گیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. وہ مومن کی فراست سے ڈر جاؤ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ اس کو تنہائیوں کے اندر وہ منظر دکھا دیتا ہے جو اس کی مصیبت کی اصل اساس ہوتی ہے، جو اصل بنیاد ہوتی ہے. جب اس کی مصیبت کی بنیاد اس کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ندامت کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رجوع کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، اس وقت نہ رشتہ داری کسی کام آتی ہے، نہ سفارش کسی کام آتی ہے، نہ دباؤ کسی کام آتا ہے، نہ سرمایہ کسی کام آتا ہے. کیسے کام آ سکتا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تو پروردگار عالم کے پاس ہیں. اور حضرات گرامی قدر، اسے دباؤ میں کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے جو خود خالق و مالک ہو، جو خود قوی و متین ہو. حضرات گرامی قدر، سرمایہ کی اس کو کیا ضرورت ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو اسی کی ملکیت ہے. تو حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر جب میرا دباؤ اور میری اپروچ اور میرا زور نہیں چلتا تو حضرات گرامی قدر ان مصائب سے نکلنے کا راستہ پھر کہاں سے ملے گا؟ حضرات گرامی قدر، پھر عرش بری سے ایک ہی آواز آتی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندے، تو نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے لیکن نا امید نہیں ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے. نا امید نہیں ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ، میں تو بہت ہی بڑا گناہ گار ہوں. کہا تو کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، تیرے گناہ اگر تو میرے سامنے جھک جائے اور ندامت کے آنسو گرانے کے پر اور توبہ استغفار کے راستے کو اختیار کرنے کے پر آمادہ اور تیار ہو جائے تو تیرے گناہ جو ہیں وہ میری رحمت بے پایاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر، گناہ عقوبت کا سبب تو ہوتے ہیں، گناہ تکلیف اور ابتلاؤں کا بنیاد تو ہوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، مصیبت کو دوام تب ملتا ہے جب گناہ گار جو ہوتا ہے رجوع کرنے کی بجائے اکڑ کے راستے پر اور تکبر کے راستے پہ چل نکلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تنبیہ کو سمجھنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے سیدنا آدم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا تھا، اور سیدنا آدم سے بھی خطا ہوئی تھی کہ انہیں شجر ممنوعہ کے دانے کو کھایا تھا. فرق کہاں پہ پڑا تھا؟ فرق یہاں پہ پڑا تھا کہ ابلیس اکڑ گیا تھا
اور اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی کے سامنے کبھی بھی نہیں جھک سکتی۔ اور حضرات گرامی قدر سیدنا آدم نے کیا کیا تھا؟ اتنے ہی کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے پر رحمت نہ کی تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ اس بات کے اوپر کتنا خوش ہوا تھا، اللہ نے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم میں تیری اولاد اور تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجوں گا، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا میں اس کے خوف بھی دور کر دوں گا اور غم بھی دور فرما دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ آنسو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، اور یہ بڑے بڑے پاپ اور بڑے بڑے گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اپنے بعض چنے ہوئے بندوں کا ذکر کیا، کبھی ان کو عباد الرحمن کے ساتھ ان کا ذکر ہوا، اور کبھی ان کا ذکر مومنون کے ساتھ ہوا، اور کبھی متقین کے عنوان سے ہوا۔ عباد الرحمن کے ذکر میں اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے، وہ مشرک نہیں ہوتے، وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زناکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ تو بہت ہی بڑے پاپ ہیں، اور وہ جو ایسے کام کرے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ایسا کام کرنے والے پہ بھی کبھی آپ کی رحمت اتر سکتی ہے؟ کہاں ہاں اتر سکتی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد تم ایمان کو لے کے آؤ، توبہ کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا، گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی گریوٹی کو واضح کرنے کے لیے اور شیطان کی جو یاسیت کا وار ہے اس کو مٹانے کے لیے اور نا امیدی کا اندھیرا جو ہے اس سے انسانیت کو باہر نکالنے کے لیے بڑے ترین گناہوں کی مثال دے کر اپنے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے اوپر مرہم کو رکھا۔ تو کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، تو شرک سے بڑا گناہ تو نہیں کر سکتا، تو قتل اور زناکاری سے بڑا گناہ تو نہیں کر سکتا، اور شرک کا ارتکاب کرنے والے اور قتل کرنے والے، خون ناحق کو بہانے والے اور زناکاری کا ارتکاب کرنے والے، اگر تو بھی توبہ اور ندامت کے آنسوؤں کو لے کے آئے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تاریخ نے شہادت دی کہ وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا، جب 99 انسان قتل کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوا تو ایک عالم کے پاس پہنچ کے الفاظ کہے کیا میری بھی خطاؤں کے معاف ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ کہا نہیں ہیں، اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد کسی سے پوچھا میں کہاں پہ جاؤں، میں نے تو ابھی ایک اور بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ کہا فلاں مقام کے اوپر نیکوکاروں کی ایک بستی ہے، اس بستی میں جا کر اپنی زندگی کے باقی ماندہ دنوں کو گزار، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے۔ خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو بھی ساتھ ہی رقم فرما دیا۔ وہ دن جو سفر کا دن تھا وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ حضرات گرامی قدر، نیکوکاروں کی بستی کا سفر کرتا ہوا اگر یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ ہے تو آدھے سے کم فاصلہ بھی طے کیا ہوگا، پیغام اجل آ جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے اس کے کیس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ ایک ایسے بندے کا کیس ہے جو تیری رحمت کا طلبگار بن کے نیکوکاروں کی بستی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا پیمائش کرو زمین کی، اگر فاصلہ سفر کے پوائنٹ آف ڈپارچر سے کم ہو، پوائنٹ آف ڈپارچر قریب ہو، جہنم میں پھینک دیا جائے، اور اگر فاصلہ جو ہے پوائنٹ آف ارائیول کے قریب ہو تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، فاصلہ حقیقت میں پوائنٹ آف ڈپارچر سے کم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمت بے پایاں کا کیا کہنا، تو نے زمین کے پر وحی کا نزول فرما دیا، تو نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، بندہ مومن و مسلمان کو زمین لے کے سکڑی تو اس طرف بڑھ گئی جو پوائنٹ آف ارائیول تھا،
جب زمین کو ماپا گیا فاصلہ پوائنٹ برابر سے کم نکلا، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، شبیبہ غامدیہ جس نے زمانہ جاہلیت سے اسلام کی طرف التفات کیا، ایک خطا کا ارتکاب ہو گیا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی اور الفاظ کہے اللہ کے نبی طہارت کی طلبگار ہوں۔ کہا جو برائی کا ارتکاب کیا ہے اس کے نتیجے کے واضح ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تب آنا جب یہ بات واضح ہو جاؤ حاملہ ہو کہ نہیں۔ کچھ مہینے کے بعد آئی، کہنے لگی آقا حاملہ ہوں، مجھے پاک کیا جائے۔ کہا جو پیٹ میں ہے وہ بے گناہ ہے، اس کو تیرے گناہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسلام کیسا عظیم الشان مذہب ہے جو حلال کے تعلق سے دنیا میں نہیں آتا، اس کے بارے میں بھی شریعت کے اندر جو ہے سختی اور درستی نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی زمین کے پر قیام کا ایک حق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بچہ پیدا ہوتا ہے، بارگاہ رسالت مآب میں آتی ہے، کابیس کو ماں کی کفالت کی ضرورت ہے، تب آنا جب ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو جائے۔ کچھ مہینے کے بعد آئی، ہاتھ میں روٹی کا نوالا تھاما ہوا، کہا اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کیا جائے، اب تو مجھے صاف کیا جائے۔ حضرت شبیبہ کے وجود کو گناہوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے زمین کے اندر گاڑا گیا۔ جب زمین کے اندر گاڑا گیا اور پتھروں کو برسانے کی باری آئی تو شبیبہ کے وجود سے لہو کا ایک فوارہ نکلا اور خالد بن ولید حضرت سیف اللہ کے آپ کے کپڑا یہ مبارک کے اوپر پڑا۔ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے۔ ایک عورت جس کو سزا دی جا رہی تھی اس کے خون کو اپنے کپڑوں پہ گرتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے، اور نفرت کا اظہار جس طرح یا کراہت کا اظہار بندہ کرتا ہے کہ عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایک روایت کے مطابق اگر 70 گناہ گاروں پر اور دوسری روایت کے مطابق اگر مدینہ طیبہ کے سارے گناہ گاروں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی توبہ کو پسند کرنے والے ہیں اور بڑے سے بڑے جرم کے ارتکاب کے پر بھی ندامت کے آنسوؤں کو گرانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہنوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، وہ جو متقی ہیں، وہ جو نیکوکار ہیں، وہ جو تہجد گزار ہیں، وہ استغفار سے کبھی بے نیاز ہو کر زندگی کو نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ ہاں کتنی بھی محنت کیوں نہ کی جائے، محنت اور عبادت کبھی اس کمال کو نہیں پہنچ سکتی جتنی میرے رب کی شان ہے۔ حضرات گرامی قدر، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل دین اور اہل تقوی کے اعمال صالحہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ رکوع کرتے ہوئے گزارتے ہیں، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ان کی حالت یہ ہے وہ راتوں کو آرام سے سونے پہ بھی آمادہ و تیار نہیں ہوتے، ان کے دل میں ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس ملاقات کی تیاری ہونی چاہیے۔ بستر کی نرمی اور اے سی کی ٹھنڈک بھی ان کو بے تاب کی رکھتی ہے۔ اللہ سے لو لگانے والے یہ لوگ راتوں کو آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرات گرامی کا جب صبح کا وقت آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر زہد اور پارسائی کے احساس میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ لبوں پہ ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میری عبادت میری شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہ اہل تقوی کی شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے احساس سے لبریز رہ کر اسی کے سامنے استغفار کے لیے صداؤں کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو استغفار ان کے میزان حسنات کو بڑھاتی جاتی ہے، دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے استغفار کی برکت سے ان کی خطائیں جب گرتی ہیں، خطائیں جب جھڑتی ہیں، روح اور جسم سے جب خطاؤں اور گناہوں کا بوجھ اترتا ہے تو پھر آواز آتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو،
इन्नहू कान गफ्फारा, वो बख्शने वाला गफ्फार है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा फिर क्या होगा, फिर बारिशें तुम्हारी ज़रूरत और मर्जी के मुताबिक हुआ करेंगी। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वो फिर तुम्हें माल भी देगा और बेटे भी देगा। वजअल लकुम जन्नातिन वजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हारे लिए नहरों को भी रवां फरमा देगा, वो तुम्हारे लिए बागात को भी आबाद कर देगा। इसलिए कि तेरी जिंदगी में आने वाली जितनी भी मुआशी और मुआशरती उलझने हैं, दर हकीकत वो तेरे गुनाहों की पैदावार हैं। और जिस वक्त तू अल्लाह के सामने तौबा ताइब होकर और इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत की तलब लेके हाजिर होता है, और फिर तेरी हताएं जब जड़ती और गिरती हैं तो फिर रहमत बारी जोश में आती है। फिर जमीन के ऊपर जितने मज़ाहिर हैं और आसमान के ऊपर फितरत के जितने इजहार के जराए हैं, अल्लाह उनको तेरे ताबे कर देता है। फिर बारिशें भी तेरी मर्जी के मुताबिक होती हैं, फिर रिस्क भी तेरा ताकुब करता है, फिर औलाद सालिहा नरीना से भी अल्लाह तुझको नवाज देता है। फिर तेरी रिहाइश के लिए अल्लाह बागात को, तेरी आंखों की तरावत के लिए अल्लाह तुझे बागात भी इनायत कर देता है, और तेरी बंजर जमीनों के अंदर से नहरों और दरियाओं के रूटों को भी जारी कर देता है। हजरात ग्रामी कदर, चुनाचे हमें क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने किया था। और वो क्या किया था? वो ये किया था कि एक एक मजलिस के अंदर 70-70 मरतबा अल्फाज निकलते थे, रब्बी गफिरली व तुब अलैया, रब्बी गफिरली व तुब अलैया, इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर, रब्बी गफिरली व तुब अलैया, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हजरत रसूलुल्लाह ने हमें बड़े इस्तिग़फ़ार के तरीके बतलाए। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार जिसको बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, उसके अंदर मसाइब का और इस्तिग़फ़ार का आपस में जो ताल्लुक बनता है, तौबा इस्तिग़फ़ार का जो ताल्लुक बनता है, उसको बिल्कुल वाज़े अंदाज में बयान फरमा दिया। कहा अल्लाह के सामने मुनाजात को लेके आया करो। जो सुबह और मगरिब के बाद ये मुनाजात करेगा, मरेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह वो क्या मुनाजात हैं? कहा मुनाजात ये हैं, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई इला नहीं है। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, वाना अब्दू का, और मैं तेरा बंदा हूं, वाना ला अहदी का व वादी का मस्ततातू, और अल्लाह मेरा तुझसे जो वादा है मैं तेरी बंदगी करूंगा। अल्लाह जितनी हिम्मत थी अल्लाह उसके मुताबिक कोशिश जारी है। हज़रात गिरामी कदर, उसके बाद क्या कहा? अबू लका भी नेमती का अलैया औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं उस चीज से कि मैंने तेरी बड़ी नाफरमानियां की हैं। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं तेरी इस चीज से कि मैंने तेरे हुक्मों की बड़ी सरताबी की है। अबू लाका भी नेमती का अलैया, अल्लाह मुझे इतराफ है तेरी नेमतें मेरे पर बहुत ज्यादा है। अबू भी ज़म्बी, और अल्लाह उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी इतराफ है कि मैं बड़ा ही गुनाहगार हूं। फ़ग़फ़िरली, मुझे मुआफ कर दे। फ़इन्नहू ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, बेशक अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों को मुआफ करने वाला नहीं है। जब इस दुआ को अपने लबों पे लाकर बंदा ये मोमिन मुसलमान गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमतों की बरखा को बरसाते हैं, हताओं को मुआफ कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हताओं को मुआफ करके हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सरबुलंदियों के रास्तों को खोल दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।